मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हज़रत अली को सबसे अफजल सहाबी मानने और इनके बारे में क्या हुक्म है? हमारी राय तो ये अहले सुन्नत वल जमात की सबसे अफजल पैगम्बरों के बाद अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। हज़रत अली का भी यही अक़ीदा था। बाज़ हमारे अहले उलमा कराम शिया को पक्का काफिर कहते हैं और बाज़ काफिर का भाई काफिर कहने में काफिर वाफिर शियों में 20 किस्म के लोग हैं, मोतदिल भी हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी मसलक को काफिर कहने के बजाय आप यूँ बोलो कि जिसका ये अक़ीदा है वो क्या है? काफिर है। जो नबी को हाजिर नाजिर जानता है बिला किसी तावील के वो क्या है? काफिर है। जो नबी को मुश्किल कुशा मानता है बिला किसी तावील के वो क्या है? काफिर है। तो जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे ज़िना की तोहमत लगाता है वो क्या है? काफिर है। तो चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो बरेलवी हो, क्योंकि नाम फ़िरक़ों के ले लेके इसमें एक तो मुबालगा बहुत हो जाता है। बाज़ दफ़ा सारे वो कर नहीं रहे होते, हम सबको लपेट देते हैं और फिर फ़िरक़ावारियत इससे बढ़ती है, नफ़रतें फैलती हैं। अपने मुल्क को पहले बचाओ, जो तो हालत हो गई है हमारी, लड़ के एक दूसरे को वैसे ही पढ़ के कूट दिया हम लोगों ने। कह रहे हैं हम जहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वहाँ अक्सर अहले तशी हज़रात, वहाँ जिस इलाके में रहते हैं वहाँ ज़्यादातर शिया हज़रात हैं, तो हमारे घर में आकर अपनी नमाज़ पढ़ते हैं। पढ़ने दो भाई मेरे भाई, वो जाए नमाज़ पे डेला रखते हैं, रखने तो आपके घर आके नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, कोई आपके चोरी तो नहीं कर रहा ना। बार बार मैं एक बात कहता हूँ, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं, अपने मसलक को छोड़ो नहीं। हाँ, जब वो हक़ की तलाश में आपके पास आए दलाइल, तो उलमा से दलाइल पूछ के उसको मोहब्बत के साथ समझा दो। मान जाए ठीक है, नहीं माने तो उसकी मर्ज़ी है भाई। इतनी दुनिया में और कुछ हो रहा है तो क्या हो गया। तो ये ज़रूर है कि कोई भी शख्स, चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो शिया हो, आपके सामने सहाबा की गुस्ताखी ना करे। वो अब बोलो भाई ये हुदूद से क्या हो रहा है? देखो कोई ईसाई आपके घर आता है, वो नबी को नबी नहीं मानता, नहीं मानता ना, तो आपको पहले से पता है नहीं मानता, फिर भी आपके घर आता है, खाना खा के चला जाता है। लेकिन वो आके आपके पैगम्बर को बुरा भला कहना शुरू कर दे, तो आप कहोगे भाई अब ये क्या हो रही है? ये ज़्यादती हो रही है। आप कहोगे ये क्या हो रही है? ये ज़्यादती। तो कोई भी शख्स आए आपके सामने सैयदना मुआविया को बुरा भला कहना शुरू कर दे, हज़रत अबू सुफियान को, अबू बकर को, हज़रत आयशा को, आप बोलें भाई आप आएँ अपनी नमाज़ पढ़ें, आपका एक मसलक है, एक फ़िक़्ह है, आप उस तरीके से पढ़ें, हमने मना नहीं किया आपको। मैं तो यहाँ तो शिया लोगों को कहता हूँ, और आए भी हैं बहुत सारे मस्जिदों में, बयान भी सुनते हैं। एक दिन किसी जज्बाती ने पकड़ लिया कि शिया आए और निकालो। मैंने कहा तू, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा किस बेस पे निकाल रहे हो भाई? आप मुझसे पूछे बगैर आप ये काम कर रहे हो? तो ये बदतमीज़ हर जगह पर होते हैं। मैंने कहा आए बैठे भाई। तो मुझसे मिलते हैं बहुत सारे शिया लोग भी, मैं कहीं जाता हूँ ना और बता रहे होते हैं मैं शिया हूँ लेकिन आपको सुनता हूँ, तो हमें आदत नहीं है उसको जाके छेड़ना शुरू कर दें, पिन करना शुरू कर दें। मैं कुछ भी नहीं कहता, मुल्क हमारा अभी लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं। जो सीखना चाहे, बात करना चाहे, तो आप मोहब्बत इज़्ज़त के साथ बात कर लें, इससे आगे आप अपनी हुदूद को क्रॉस ना करें। लोग कहते हैं मौलवी ठेकेदार बने हुए दायरे इस्लाम से खारिज करने का। मौलवी ठेकेदार नहीं बने हुए, जो बेचारा हो जाता है मौलवी उसके बारे में रिपोर्ट पेश कर देते हैं कि ये क्या हो गया है, हो गया है। अच्छा, बाज़ लोग यहाँ कहते हैं हम कौन होते हैं किसी को काफिर कहने वाले। कुछ ब्रॉड माइंडेड किस्म के स्कॉलर ऐसे भी मार्केट में आ गए हैं कि हम कौन होते हैं भाई ये फैसला करने वाले, ये तो क़यामत में अल्लाह फैसला करेगा। अल्लाह क़यामत में भी करेगा, अल्लाह ने दुनिया में भी फैसला कर दिया है। अल्लाह ने दुनिया में भी बता दिया है, कुरान और सुन्नत में वाज़ेह तालीमात है कि कौन मुस्लिम है और कौन काफिर है। लिहाजा ये फैसला कि हम कौन होते हैं, हम वाकई नहीं होते, लेकिन अल्लाह तो होता है ना ये फैसला करने वाला। तो जो अल्लाह ने फैसला किया वो हम पब्लिक को बता देते हैं कि ये दलील है और ये अल्लाह का फैसला है। हाँ, दलील गलत तो फिर आप कहें कि यार दलील सही नहीं दे रहे आप, तो ये बिल्कुल गलत है। हम वाकई किसी को काफिर कहने वाले नहीं होते, लेकिन अल्लाह तो होता है ना। तो अल्लाह रसूल ने जिसको काफिर कहा हो हम उसको काफिर बता देते हैं, बनाते। हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है काफिर बनाने की, कोशिश हमारी यही होती है कि मुसलमान बनाएं हम। जो हो जाता है उसको बताते हैं भाई इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि ब्रॉड माइंडेड इतने बनते हैं कि किसी को काफिर ना कहो, किसी को गैर मुस्लिम ना कहो। ठीक है, काफिर का लफ्ज़ ज़रा सख्त है तो आप गैर मुस्लिम कह दें। जब गैर मुस्लिम को भी आप काफिर कहते हैं ना तो उसको चिढ़ होती है इससे, तो किसी को हमें तंज करना तो शरीयत में पसंदीदा नहीं है ना, तो उसके लिए आप उसको काफिर ना कहें, गैर मुस्लिम कह दें। ये हल्का लफ्ज़ है, उस पर वो तो खुद मानता है कि मैं मुस्लिम थोड़ी हूँ। ये एक अलग बात है कि हम काफिर को काफिर के बजाय हम क्या कहेंगे, एक अदब तमीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, भाई ये गैर मुस्लिम है। जैसे कुरान ने भी अहले किताब को अहले किताब कहा, एक रिस्पेक्ट दी ना उनको, लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये मुस्लिम है, ये तो नहीं कहा ना। तो इतनी रिस्पेक्ट थोड़ी देनी है कि हम अफोर्ड ही ना कर सकें। भाई आप प्यार से किसी को बेटा कह दो, उसने कहा नादरा में भी मेरा नाम डाल दो, आपने कहा भाई इतनी रिस्पेक्ट दूंगा जो मैं अफोर्ड, हाँ इतनी नहीं होती कि आपको सगे बच्चों में और
محلے کے بچوں میں فرق ہی ختم ہو جائے, ایسا تو اپنے بچوں کے ساتھ تو ہی نہیں ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک دائرہ رکھا ہے, اگر آپ ہر شخص کو اس اسلام کے دائرے میں لے آؤ گے تو مسلم غیر مسلم کی جو باؤنڈری ہے وہ کیا ہو جائے گی, ختم. اور اللہ یہ باؤنڈری کو قائم رکھا ہے, قیامت تک رہے گی. یہ فرق ہے اللہ کے ہاں, اس میں اس کے شرعی احکام ہیں. تو غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے, غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے, اور غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, وہ تو یہودی عیسائی ہو اس کے پیچھے بھی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہودی عیسائی ایسے غیر مسلم ہیں کہ ان کو اللہ نے 2 پروٹوکول دے دیے کہ ان کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں, ان کے مرد سے نہیں ہو سکتا. نمبر 2, وہ جب جانور ذبح کریں گے تو وہ حلال ہے ہمارے لیے. یہ صرف عیسائی اور یہودی کو پروٹوکول دیا. مسلمانوں میں کوئی مشرک ہو جائے اس کو یہ پروٹوکول نہیں دیا, اس کی کوئی دلیل نہیں, کیونکہ وہ بڑا مجرم ہے نا, توحید میں پیدا ہو کے شرک کر رہا ہے. ارے عیسائی تو پیدا عیسائی گھرانے میں ہوا نا, اس کا جرم ہلکا ہے. مسلمان پیدا توحید میں ہوا, ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے اور جاتا پھر مزاروں پہ سجدے کرتا ہے, تو یہ بڑا مجرم ہے. اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ یہ ارتداد کے حکم میں ہے, مرتد کے حکم میں. اب کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو اسلام کے دائرے میں لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے اب ہر ایک کو ہم مسلم ہی سمجھیں گے یا سب کے پیچھے نماز جائز ہے, یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نماز ہم تو بھائی ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, ہم براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں. تو براڈ مائنڈیڈ بننے کی بھی ہمیں اتنی اجازت ہے جتنی شریعت نے اجازت بولو دی. نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگلنا شروع کر دیں. ہمارے ابا کا ملفوظ ہے یہ. وہ ہوا یہ تھا کہ ایک انٹی آ کے نا ہمارے گھر میں بیٹھی رہتی تھی 24 گھنٹے, ہماری والدہ کی دوست بن گئی تھی وہ. اب میری والدہ کی طبیعت میں سخاوت تھی, کھلاتی پلاتی بہت تھی, قرضے لے کے کھلاتی تھیں. جب انتقال ہوا تو ٹھیک ٹھاک قرضہ والدہ پہ چڑھا ہوا تھا, تو ان کی عادت تھی بس قرضے لے کے کھلاتے رہو. جو پیسے مانگنے آ رہے ان کو پیسے دے دیتی تھی. خرچہ کس کا ہو رہا تھا؟ ابا کا. ٹھیک ہے, ابا کو ڈر گیا یار اپنے خرچے پہ, چلو سخاوت اچھی ہوتی ہے. والدہ کے پاس اپنا خرچہ بھی ہوتا تھا, اس میں بھی کرتی تھی. تو اب کیا ہوتا تھا, ایک انٹی آ کے ہمارے گھر میں بیٹھ گئی, وہ جا ہی نہیں رہی, ان کے مزے لگ گئے کہ یار فری پھوکڑ کا کھانا بھی آ رہا ہے, فری پھوکڑ کا. تو ہماری والدہ بھی پھر بڑی گپ شپ والی تھی, تو ابا نے 2-3 دن تو برداشت کیا. اس کے بعد ہمارے ابا ہماری والدہ کو لے کے بیٹھے, بولا بھائی انٹی کیا لگتی ہے آپ کی, 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں جب بھی گھر میں آؤ یہ بیٹھی ہوتی ہیں, تو ان کو بولو پتلی گلی سے نکلو بھائی, اپنے گھر جاؤ, یہ کوئی گھر بار نہیں ہے کیا. والدہ نے کہا اصل میں دیکھوں میں ان کو اب کیسے بولوں کہ آپ چلی جائیں, اب یہ آ جاتی ہے بیچاری, میں کیسے منع کروں. اس وقت میرے والد صاحب نے کہا بھائی وہ ہمیں نصیحت یاد رہ گئی, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھانا شروع کر دیں. آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہو گئے, سارے محلے والے آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے جی, کہ مفتی صاحب تو کبھی نو کرتے ہی نہیں ہے نا, بھگاتے ہی نہیں ہیں. اور نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں. کیا آپ نے مسافہ کرنا بھی چھوڑ دیا, دور سے جا رہا ہے تو آپ گالیاں دینا شروع کر دیا آپ نے, دفعہ ہو یہاں سے, تاکہ آئے نہیں قریب آپ کے. تو یہ میرے والد صاحب کے بڑے, اور والد صاحب تھے بھی پریکٹیکلی ایسے ہی تھے وہ, یعنی وہ عملی زندگی میں بھی اسی طرح ہی تھے. نہ اتنے میٹھے بنے کہ لوگوں نے کھانا شروع کر دیا, نہ اتنے کڑوے بنے کہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے, کہ نفرت کرنا شروع کر دی. تو یہاں بھی مذہب کے معاملے میں بھی ایسا ہے بھائی کہ ہم غیر مسلم کے معاملے میں نہ اتنے میٹھے بنیں گے کہ غیر مسلم کو بھی مسلم کہنا شروع کر دیں ہم, اور ہم کہیں جو شخص بھی اسلام کی طرف نسبت کر دے, کوئی ختم نبوت کا انکار کرے, ہم براڈ مائنڈیڈ بنے. کوئی بات نہیں یار, انکار ہی کیا ہے نا, اللہ خود پوچھ لے گا, یہ ہمارا مسلم بھائی ہے. کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں, مختار کل ہیں, مشکل کشا ہیں, کہ نہیں یار ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. اس کا مطلب آپ اتنے میٹھے بن گئے ہو کہ اب لوگ آپ کو کھانا, اور آپ کو نہیں کھائیں گے, اسلام کو کھانا شروع کر دیں گے. توحید اور غیر توحید میں فرق کیا ہو جائے گا؟ ختم. جب سب کے پیچھے نماز ہوگی تو کل پھر اتنے براڈ مائنڈیڈ بنیں گے کہ ہندو بھی مسجد بنا کے کھڑا ہو جائے گا. ہندو کے پیچھے بھی ہو رہی ہے, پھر تو عیسائی کے پیچھے بھی ہو رہی ہے, پھر تو یہودی کے پیچھے بھی ہو رہی ہے, پھر تھوڑے دنوں میں مسجد اور مندر کے نام چینج ہو جائیں گے. مسجد کو لوگ پیار سے مندر کہیں گے, مندر کو لوگ پیار سے کیا کہیں گے؟ مسجد کہیں گے. یار ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. جب علماء کہیں گے نا, کہتے ہیں نہیں براڈ مائنڈیڈ بنو. تو یہ براڈ مائنڈیڈ, دیکھو انگریز جو براڈ مائنڈیڈ آج بنا ہوا نا, ابا لیس ہو گیا, یہ براڈ مائنڈیڈ ہونے کی وجہ سے وہ نا, تو اتنی جلدی نہیں ہوا ہے. شروع میں انہوں نے کیا کہا, پردے کو ختم کیا اپنی سوسائٹی سے.
پھر انہوں نے نکاح کے نظام کو ختم کیا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم آیا, پھر ہوتے ہوتے ابا مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہو گئے, پھر اتنے براڈ مائنڈڈ بنے کہ لڑکی لڑکے کا فرق ختم, ہومو سیکچولیٹی کو LGBT کے بعد Q آیا, پھر Q کے بعد بھی اتنی چیزیں آ گئی ہیں نا, پوری حروف تہجی انگلش کی ختم ہو جائے گی. LGBT کا مطلب لیسبین اور یہ گائے ہے اور یہ فلانا ہے تو ڈمکانا ہے, تو اتنی قسم کی فیلنگز مارکیٹ میں آ گئی, ہر فیلنگ کو انہوں نے ایک الگ الفابیٹ کا نام دے دیا, تو Z تک پہنچ جائیں گے. یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ براڈ مائنڈیڈ. تو مذہب کی بھی ایک میرے بھائی باؤنڈری ہے, اس سے آگے جانے نہ اس میں اتنے کڑوے بنے کہ ذرا ذرا سی باتوں پہ آپ لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیں. جیسے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ تقریر سچی مچی کی بتا رہا ہوں, پرانی بات ہے. ہمارے استاذ کہتے ہیں میں بیان میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے جا کے اس مولوی صاحب سے جلسے کے بعد پوچھا, مولوی صاحب یہ فتویٰ تو مارکیٹ میں نیا ہے کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا اس کے اوپر, میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا تاکہ لوگ ٹی وی سے بچیں. تو احتیاطاً تو کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے, لگایا تھوڑی جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایک آدمی کی باتوں سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مشرک ہے, لیکن اس کی تعویل ہو سکتی ہے, بھائی ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو. تو اسلام کہتا ہے اچھے مطلب کو ترجیح دو آپ, یعنی کسی کی بات کے 100 مطلب نکلتے ہوں, ایک مطلب سے لگتا ہو کہ یہ مسلم ہے, 99 مطلب سے لگتا ہو کہ یہ کافر ہے, تو ایک جو اچھا مطلب ہے نا آپ نے اس کو ترجیح دے کے اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حتی الامکان تعویل کرنی ہے اس کی. تو احتیاطاً کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے, احتیاطاً کفر کا فتویٰ دیا نہیں جاتا, تعویل کی جاتی ہے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی تعویل کا کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے. آپ تعویل کر رہے ہو, سامنے والا کہہ رہا ہے میں خود اس تعویل کو نہیں مانتا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں, جب بھی آپ سے دعا مانگو آپ حاجت پوری کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو اختیار دی ہیں. ہم اب کفر کا فتوے سے بچانے کے لیے ان کی تعویل کرتے ہیں. اصل میں ایکچولی ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نبی سے مانگتے ہیں تو فرشتے ہماری پکار نبی تک پہنچاتے ہیں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرشتے اللہ تک, یا اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے. تو اس طرح ہم کہ یہ اس کی حاجت پوری کرو نا, تو شاید یہ مطلب ہو. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے, ہمارے نبی کو یہ اختیار دیا ہے. تو اب کیا تعویل کرے گا؟ بھلا ہی تعویل کے اول تو یہ بھی ہم تعویل جو کر رہے ہیں اس کی بھی تو کوئی شرعی دلیل نہیں ہے نا. اللہ نے کہا ڈائریکٹ کس سے مانگو؟ مجھ سے مانگو. لیکن ہم گھما پھرا کے اس کو شرک سے بچانے کے لیے بہت تعویل کریں. اگلا کہے نہیں بھائی یہ آپ خود کر رہے ہو, میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ یہاں سے آپ نبی کو پکارو گے, نبی وہیں سے یہیں سے بیٹھے بیٹھے ہماری پکار سنیں گے, اور اللہ نے آپ کو یہ خود بخود اختیارات دیے ہوئے, آپ جو چاہیں اپنی قبر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں, لوگوں کی حاجت پوری کر سکتے. اب اس کا کوئی مطلب میرے بھائی بنتا نہیں ہے. پھر بھی آپ کو دائرہ اسلام میں لانے کا شوق ہے تو پھر تو عیسائی بھی دائرہ اسلام میں. عیسائی توحید کا لفظی طور پہ منکر نہیں ہے, نبوت کا منکر ہے, جبکہ اللہ کی نظر میں توحید کا منکر نبوت کے منکر سے زیادہ بڑا مجرم ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اللہ کے ہاں توحید کا انکار کرنے والا نبوت کے انکار کرنے والے سے زیادہ بڑا مجرم ہے. تو شرک چاہے بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرو چاہے پیغمبر کو کرو, اللہ کی نظر میں دونوں مجرم کیا ہیں؟ برابر کے مجرم ہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ تو اس لیے اتنا براڈ مائنڈڈ بھی نہ بنے کہ آپ نے ہر دائرہ اسلام اتنا وسیع کر دیا کہ پوری روئے زمین اس میں آ گئی ہے, تو فرق ہی ختم ہو گیا. اور نہ اتنا چھوٹا کریں کہ ٹی وی دیکھنے والا بھی کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن ایک دائرہ ہے, اس کے فقہی احکام ہیں, تو اس کے پیچھے نماز, غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز ہے. اگر امام کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ نبی مشکل کشائیں حاجت روائیں, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, کیونکہ غیر مسلم کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے تو فتنہ ہوگا, تو فتنے سے بچنے کے لیے پڑھ لو بعد میں لوٹا لو. یہ براڈ مائنڈڈ ہے. ہم کہتے ہیں کڑوے نہ بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں, وہاں جا رہا ہے ادھر جماعت ہو رہی ادھر اپنی الگ سے نماز پڑھ رہا ہے, تو پبلک پکڑ کے کوٹ دے گی تمہیں. پبلک کیا کرے گی؟ پکڑ کے کوٹ دے گی. اور پھر آپ کو حق پرستی کا بھی شوق ہے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہاں امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے, کہہ رہے ہیں ان کے عقیدہ شرکیہ ہے, یہاں فتنہ پھیلے گا. تو بھائی چھوڑ دے, اپنی نماز پڑھ, پتلی گلی سے نکل. تو کیا ٹھیک کرے گا کیا عقیدہ کسی کا؟ کے دیکھو آج جو اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے, میں بھی شیعہ سنی لڑائی کا ہرگز قائل نہیں ہوں,
لیکن اتفاق کی ایسی کوشش کہ آپ کی پہچان ہی ختم ہو جائے, یہ اتفاق پائیدار نہیں ہوتا. اتفاق کا مطلب ہے لڑو مت, بس ایک دوسرے کا احترام کرو, معاملات ایک دوسرے سے صاف رکھو, ایک دوسرے کو گالی گلوچ مت دو, لڑو مت, اتنا اتفاق ہم بھی مانتے ہیں. ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ بھائی مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں. سمجھ رہے ہیں, یعنی ہر فرقے کے پیچھے نمازیں پڑھیں. میں نے کہا یہ اتحاد کی یہ کوشش پائیدار نہیں ہے. اگر ایک آدمی کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ میری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے, تو آپ اس کو زبردستی مجبور نہ کریں کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے. جیسے ہندو اور مسلمانوں میں اگر اتحاد پیدا کرنا ہو, میں ہندو مسلمانوں کی مثال شیعہ سنی پہ فٹ نہیں کر رہا, ایک خارجی مثال دے رہا ہوں بالکل. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی لڑو نہیں آپس میں, وہ مندر جائے اور تم کہاں جاؤ, مسجد جاؤ. لیکن آپ ایسے شروع کر دیں کہ اگر ہندو نماز پڑھائے تو مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں, ایسا نہیں ہوگا بھائی, کیونکہ ہماری رائے کے مطابق پھر نماز ہوگی نہیں. تو اسی طرح کوئی مسلمان نماز پڑھا رہا ہے مگر اس کا فقہ یہ ہے کہ وہ بغیر وضو بھی نماز کا قائل ہے, اس کا فرقہ یہ کہتا ہے, تو ہم اس کے پیچھے پڑھ لیں گے؟ ہے بھائی, نہیں پڑھیں گے. ہم بولیں گے بھائی ہماری رائے کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہو رہی. اگر آپ کا فقہ یہ کہتا ہے کہ بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے تو ٹھیک, آپ پڑھتے نا, ہم آپ کو نہیں چھیڑ رہے, لیکن ہماری تحقیق یہ کہ نہیں ہوتی. تو اسی طرح میرے بھائی, اگر میرا کسی کے بارے میں عقیدہ ہو کہ یہ شرک کا مرتکب ہے اور میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں تو اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں لڑے نہیں. دنیا میں درجنوں نظریات کے لوگ ہیں, درجنوں فرقے ہیں, درجنوں مذاہب ہیں, آپس میں محبت سے رہیں. عبادت ہر شخص اپنے اپنے اخپل طریقے سے کرے گا. بہت دنوں سے اخپل کا لفظ نہیں آیا تھا. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں یہ مشرک تو نہیں ہے, تو توحید پرست, مگر اس کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہے بالکل, اور ایسی مسٹیک کر رہا ہے جس سے میری رائے کے مطابق نماز ہی نہیں ہوتی. تو بھی مجھے یہ رائٹ حاصل ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں, مگر میں اپنی تحقیق اس پہ تھوپ نہیں سکتا زبردستی. تھوپیں گے تو پھر قواریت بڑھے گی. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے سمجھانا. تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھو, میں کہتا ہوں بھائی نہیں پڑھو. کہنے سے فرقواریت پیدا ہوگی. میں نے کہا نہیں ہوگی فرقواریت پیدا. اگر آپ کی رائے کے مطابق اس کی نماز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ نہ پڑھیں. شیعہ سنی ہمیشہ سے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بعض نے پڑھی بھی ہیں, بعض نے نہیں بھی پڑھی ہیں, اور یہ بھی حدیث سے ہمیں ملتا ہے. دیکھو بنو قریظہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو بھیجا اور کہا کہ عصر کی نماز کا وقت جب تک عصر وہاں پہنچ کے پڑھنا ہے. مشہور حدیث ہے. راستے میں نماز قضا ہونے لگی. صحابہ کی ایک جماعت کا خیال تھا بھی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, ہم پڑھیں گے نماز. دوسری جماعت کا خیال تھا کہ بھائی نبی نے تو اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا بھائی اس لیے نہیں دی کہ نبی کو تھوڑی معلوم تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی. ایک فریق نے نماز پڑھی اور ایک نے نماز نہیں پڑھی. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھی, کیا وہ ان کو کافر سمجھتے تھے؟ بھائی مسلمان سمجھتے تھے, لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ حدیث کا جو مطلب ہم بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, یہ جو مفہوم پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. نبی نے جب منع کر دیا تو ان یہ غلط کر رہے ہیں نماز پڑھ کے, لہذا انہوں نے نہیں پڑھی نماز. اور جب انہوں نے مقام پہ اثر کی پڑھی تو یقیناً انہوں نے یہ چونکہ پڑھ چکے ہیں یہ تھوڑی پڑھیں گے ان کے پیچھے اثر کی نماز, ان کی تو ہو گئی ہے. تو دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, مگر اس کے باوجود نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی, کیونکہ ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بھئی یہ حدیث کے مطابق پڑھنا واجب ہے, ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ حدیث کے مطابق چھوڑنا واجب ہے. نہیں پڑھی, اپنی اپنی رائے پر عمل کیا. نبی کے پاس پہنچے, نبی نے کسی کو ملامت نہیں کی. نہ تو نبی نے یہ کہا یہ جنت میں یہ جہنم میں, یہ بھی نہیں کہا, کیونکہ دونوں کا مقصد اللہ اس کے رسول کو فالو کرنا تھا. اور نہ نبی نے یہ کہا کہ تم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو کیا تم ان کو کافر سمجھتے ہو ہیں, کیا وہ انسان نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کہا. تو عین ممکن ہے کہ میری رائے کے مطابق کسی کے پیچھے نماز نہ ہو رہی ہو تو میں نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے نماز. آپ مجھے گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کر سکتے, اور اس کی نماز میرے پیچھے اس کی رائے کے مطابق نہیں ہو رہی تو نہ پڑھے, کچھ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں بلا وجہ کفر کے فتوے لگا کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑ دینا یہ غلط ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بلا وجہ ذرا ذرا سی باتوں کو اچھال کے وہ اس کے پیچھے
مسجدوں میں 2-2 3-3 جماعتیں ہو رہی ہیں, اس نے امام صاحب نے اس سے قرضہ لیا, چونکہ واپس نہیں کیا تو اس کی رائے میں امام صاحب فاسق ہیں, لہذا دوسرا امام اپنے لیے الگ سے لے کر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ان کے پیچھے پڑے گا, وہ یہ غلط ہے. بڑا اختلاف جہاں آئے گا تو وہاں نمازوں کو ہم اجازت نہیں دیتے. تو شیعہ اور سنی کا اختلاف چھوٹا نہیں ہے, بلکہ بولو بھائی بڑا اختلاف ہے. ہم تمام صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں, وہ حضرات اہل بیت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. جو ان میں معتدل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو معتدل نہیں ہے, جیسے ہم میں جو معتدل نہیں ہے تو ان میں بھی کچھ ہیں, تو یہ تو اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ جو ہے ان کی نماز کا طریقہ ہم سے بالکل ڈفرینٹ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ آپ انہی کے علماء سے جا کے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے یہاں کیا کیا ہے. ہمارے مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. میں لڑنے کا قطعاً قائل نہیں ہوں. یہاں آتے ہیں شیعہ لوگ بھی آتے ہیں, مجھ سے ملتے ہیں, میں تمیز سے ملتا ہوں, چائے پلا